बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुन सको तो सुनो में खुश आमदीद। जो नावल लेकर आए हैं वो है दस्त कूज अगर, किस्त नंबर 71 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। वीवर्स अपनी राय का इजहार ज़रूर क्या कीजिए ताकि हमें अंदाज़ा हो कि आपके नावल कैसा लग रहा है। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे। और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली तमाम साथ आपको बर वक्त मिलती रहें। शुक्रिया। ज़िंदगी जो बिल्कुल बेकैफ और बेमकसद हो गई थी वो एक बार फिर रोमिला को मामूल पर आती लगने लगी। हालांकि अभी भी हालात के पेचो खम जूं के तू थे, मगर रोमिला को एक बेहतरीन मसरूफियत मिल गई थी। अपनी तालीम दोबारा शुरू करके इसे ज़हनी तौर पर बहुत सुकून मिला था। फिर सबसे बड़ी बात यह कि उस माहौल से थोड़ी देर के लिए बाहर भी जाती थी। बस इस बात का दुख था कि इसके आते ही नमल ने आना छोड़ दिया था। खुर्रम की हरकतों से वो वाकिफ़ थी और ज़बरदस्ती के रिश्तों के नताइज की अमलन भुगत भी रही थी। लिहाजा जो हुआ था वो इसे सब के लिए बेहतर समझ रही थी। बस एक खुर्रम का रवैया इसे और सुंबल को उलझन में मुब्तला कर रहा था। खुर्रम ने मंगनी टूटने का जिक्र यूनिवर्सिटी में नहीं किया, लेकिन अजमत खलील ने अपने सर्कल में सबको बता दिया, जो कि कुदरती तौर पर यूनिवर्सिटी तक पहुंच गया। फिर जब खुर्रम ने तस्दीक की गई तो इसने कबूल कर लिया। फिर तो जैसा कि हमेशा से होता आया है कि हर जगह, हर क्लास, हर डेस्क और हर टेबल पर यही जिक्र होता रहा। सुंबल और रोमिला हर सवाल के जवाब में पता नहीं कह कर थक गईं। रोमिला तो सीधी खुर्रम के पास बात करने पहुंच गई और इसे अच्छा खासा सुनाने लगी। क्या ज़रूरत थी तुम्हें मंगनी करने की? तुमने इसे छोटी बात समझ रखा था ना। भले ही इसकी शरई हैसियत कोई ना हो, लेकिन ये कमिटमेंट है, और जब कमिटमेंट टूटती है तो दोनों की ज़ात पर उंगलियां उठती हैं। तो क्या करता लोगों को खामोश रखने के लिए? ये जानते हुए भी नमल से शादी कर लेता कि नमल इस रिश्ते से खुश नहीं है? खुर्रम ने निहायत संजीदगी से पूछा। तो ये बात इस वक्त क्यों नहीं सोची जब मंगनी कर रहे थे? रोमिला जिद होकर बोली। खुर्रम कुछ देर तो बड़ी खामोशी से इसे देखता रहा, फिर बहुत ठहर ठहर कर बोला, तुम्हें इस बात पर एतराज़ है कि मैंने गलती क्यों की? इस बात पर खुशी नहीं कि मैं अपनी गलती सुधार रहा हूँ? तुम्हें सुधारने का ख्याल बहुत देर से आया है। रोमिला चबा कर बोली, नहीं, मुझे बिल्कुल बर वक्त आया है, वरना मेरा इरादा इसे शादी के बाद छोड़ने का था, जो कि मुझे यकीन है कि बदल जाता। लेकिन इस वक्त फैसला बदलने में और अभी बदलने में बहुत फ़र्क है ना? खुर्रम की बराह रास्त रोमिला की आंखों में देखते हुए पूछा। तो रोमिला भी कुछ देर बस इसे देखती रह गई, फिर बगैर कुछ बोले खामोशी से पलट गई। यूनिवर्सिटी से घर जाकर इसने अपनी और खुर्रम की गुफ्तगू के बारे में नमल को सब बता दिया। तो नमल इस पर चढ़ दौड़ी। तुम्हें ज़रूरत क्या थी खुर्रम से बात करने की? मंगनियाँ टूटती हैं तो बातें तो बनती हैं, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता सब खामोश हो जाते हैं। तुम्हारे इस तरह पूछने से तो ऐसा लग रहा है जैसे हमें मंगनी टूटने का बड़ा दुख है। दुख तो मुझे वाकई है नमल, रोमिला बड़े ठहराव के साथ बोली। खुर्रम के तुम्हारे साथ शादी पर मुझे महज इसलिए एतराज़ था कि वो तुम्हारे साथ मुखलिस नहीं है, लेकिन अब मुझे लगता है वो वाहिद एतराज़ भी दूर हो गया है। इसे मंगनी तोड़ने के बजाय एक बार अपने दिल की बात खुलकर तुमसे कहनी चाहिए थी, मगर शायद इसने तुम्हारे रवैये की सख्ती देखते हुए ऐसा कोई इरादा नहीं किया, जो कि इसे की ज़िंदगी की सबसे बड़ी हमाकत है। नमल इसकी बात पर खामोश ही रही। खुर्रम के रवैये को सोचकर वो खुद उलझी हुई थी। बेशक इसे कभी खुर्रम की तरफ से किसी खूबसूरत इजहार और नाजुक एहसासात की ख्वाहिश नहीं रही, मगर रशीदा को इस रिश्ते के टूटने की का बहुत दुख हुआ था। घर के माहौल में फैली कशीदगी देखकर इसे वाकई ख्याल आ रहा था कि अगर बीच की कोई राह निकल आती तो कितना अच्छा होता। इसे खामोश देखकर रोमिला ने मौजू बदल दिया। अच्छा तुम सुनाओ, तुम्हारी यूनिवर्सिटी आने के कुछ इम्कान पैदा हुए? फ़िलहाल तो अब्बू बहुत गुस्से में हैं, अभी 1 डेढ़ हफ्ते तक तो कोई इम्कान नहीं। नमल की बात पर रोमिला ने एक दो इधर उधर की बातें करके फ़ोन बंद कर दिया। नमल से इस मौजू पर अब बात करना बेकार था, अब कुछ नहीं कर सकती थी। मगर रोमिला का दिल चाहता था कि वो हकीकत में एक अक्लमंदाना फ़ैसला है जिसके पेश नज़र अपनी अना से हटकर सबकी बेहतरी महसूस होती है। जैसा कि आलियान कर रहा था, इसने रोमिला से सारी कदूरत वाला ताक रखकर बिल्कुल दोस्ताना माहौल बना लिया था। अगरचे इससे बात वो हमेशा शगुफ्ता गफार
اور ریاض غفار کی غیر موجودگی میں کرتا تھا، مگر اس کے رویے کی نرمی شگفتہ غفار کے خاموش نظروں کے کوڑوں پر مرہم رکھ دیتی تھی۔ رومیلا نے یونیورسٹی جانا شروع کیا تھا تو ایک دن بعد جب شگفتہ غفار اور ریاض غفار گھر پر نہیں تھے، آریان آفس سے جلدی اٹھ کر آیا اور اسے زبردستی بازار لے گیا۔ جو کپڑے تم شادی سے پہلے پہن کر جاتی تھی وہی تم اب بھی پہن کر جاؤ گی تو لوگ کیا سوچیں گے؟ تمہیں ایک ٹھیک ٹھاک کلیکشن کی ضرورت ہے یونیورسٹی جانے کے لیے، آریان دو ٹوک لہجے میں بولا۔ رومیلا نے بحث کے لیے منہ کھولا تو وہ ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہنے لگا، اگر ممی کچھ پوچھیں تو کہہ دینا میرے جہیز کے کپڑے ہیں۔ میرے جہیز کے کپڑے میرے پاس واقعی موجود ہیں، رومیلا نے بحث سے پہلے ہی تھک کر بتایا۔ گھر میں تم ہر وقت ان 4 کپڑوں میں گھومتی ہو، اس سے صاف ظاہر ہے کہ تمہارے جہیز کے کپڑے صرف فنکشنز اور پارٹیز میں پہننے کے قابل ہیں، ان میں تم یونیورسٹی تو نہیں جا سکتی نا؟ آریان کی بات میں اتنا وسوخ اور وزن تھا کہ رومیلا کچھ بھی نہ کہہ سکی۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، اس کے جہیز کے کپڑے یونیورسٹی میں پہننے کے قابل نہیں تھے، اور پھر آریان کے ساتھ وقت گزارنے کا تجربہ رومیلا کے لیے بہت انوکھا اور خوبصورت ہوتا تھا، کیونکہ ایسے موقع بہت کم میسر آتے تھے۔ رومیلا بازار میں کپڑے اور دیگر اشیاء سے زیادہ آریان کے سنگت کو محسوس کرنے میں مصروف رہی۔ آریان نے خود ہی اس کے لیے کافی سارے اور ریڈی میڈ کپڑے اٹھا لیے۔ وہ تو اتنے پیسے خرچ کرنے پر شرمندہ ہو رہی تھی، مگر ایک چیز اسے پتہ چل گئی تھی کہ نہ صرف آریان کی پسند بہت اچھی ہے بلکہ دوسرے پر خرچ کرنے کے معاملے میں وہ بالکل بھی بخیل نہیں ہے۔ اس نے رومیلا کے لیے ہر چیز بہت عمدہ اور پرائس ٹیگ دیکھے بغیر خریدی تھی، اس لیے جب گھر پہنچنے پر وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگا تو رومیلا نے خاص طور پر اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اسے پکار لیا، آریان۔ آریان چونک کر اسے دیکھنے لگا، اس نے کبھی اس طرح آریان کا نام نہیں لیا تھا۔ تھینک یو سو مچ۔ رومیلا کا لہجہ بھاری ہو گیا تھا۔ آریان کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر بغیر کچھ بولے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ رومیلا بھی اپنے کمرے میں آ کر سارے شاپرز بستر پر ڈال کر بستر پر ٹانگیں لٹکا کر بیٹھ گئی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے آریان کی سنگت میں جتنی خوش تھی، گھر آتے ہی اچانک اس پر اتنی ہی اداسی طاری ہو گئی۔ یہ سب کچھ دائمی نہیں تھا بلکہ خواب کی طرح تھا جو نیند ٹوٹنے پر نیند کے ساتھ غائب ہو جانا تھا۔ بس دیکھنے والی بات یہ تھی کہ نیند کا دورانیہ کتنا طویل ہوتا ہے، اور جب یہ طے ہو کہ اس خواب کو بکھر ہی جانا ہے تو وہ طویل ہوگا یا مختصر، اتنی تکلیف دے گا ٹوٹنے پر۔ وہ خالی اور ذہنی کے عالم میں جانے کتنی دیر ایسے ہی بیٹھی رہی کہ تب ہی سردارہ نے آ کر ریاض غفار کے بلانے کا بتایا تو وہ ایک دم چونک اٹھی۔ وہ گھر بھی آ گئے اور اسے پتہ بھی نہیں چلا۔ وہ نوکرانی کو تم چلو میں آتی ہوں کہہ کر تیزی سے باتھ روم میں گھس گئی، ہاتھ منہ دھو کر بال ہاتھوں سے ٹھیک کرتی۔ جب وہ نیچے کامن روم میں پہنچی تو سب کو وہیں ٹی وی کے سامنے براجمان دیکھا۔ اسے دیکھتے ہی شگفتہ غفار کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات مزید گہرے ہو گئے۔ رومیلا کچھ پریشان ہو کر سب کو دیکھنے لگی۔ سب سے پہلا خیال یہی آیا، جانے اس سے کیا غلطی ہو گئی یا پھر ابرار بھائی نے ان سے کچھ کہہ دیا۔ وہ سلام کر کے منتظر نظروں سے ریاض غفار کو دیکھنے لگی، جن کی سمجھ میں شاید یہ نہیں آ رہا تھا کہ بات کہاں سے شروع کریں۔ آخر وہ سر کے اشارے سے سلام کا جواب دیتے ہوئے رک رک کر کہنے لگے، کل بریرہ اپنے شوہر کے ساتھ آ رہی ہے، حامد تو 2 دن رہ کر چلا جائے گا، مگر نانی اماں ساتھ آ رہی ہیں اور وہ کافی دن رکیں گی۔ وہ کہہ کر ایک دم خاموش ہو گئے۔ رومیلا سمجھ ہی گئی تھی وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، تبھی تو شگفتہ غفار کے چہرے پر اتنی ناگواری پھیلی ہے، کیونکہ آریان اور رومیلا کو ان کے سامنے خوشحال میاں بیوی کے طور پر رہنا ہوگا، جو کہ شگفتہ غفار کے لیے نہایت مشکل صورتحال ہوگی۔ ان لوگوں کے سامنے ایسی کوئی بات نہ ہو جس سے بریرہ کے سسرال پر کوئی برا اثر پڑے۔ ریاض غفار اپنی بات کہہ کر آریان کو دیکھنے لگے تو آریان ان کی مشکل آسان کرتے ہوئے فوراً بولا، رومیلا سمجھ گئی ہے ڈیڈی، آپ فکر مت کریں۔ آریان تو اس کے آنے سے پہلے ہی یہ بات کہہ سکتا تھا، مگر شگفتہ غفار کے مزاج سے بخوبی واقف تھا۔ انہیں اگر بھنک بھی پڑ جاتی کہ آریان اور رومیلا کے بیچ کوئی بات چیت ہے تو ابرار کی ساری دھمکیوں کو بھول بھال کر رومیلا کو لتاڑ کر رکھ دیتی۔ اس لیے جب اس نے ان سب کی آمد کے متعلق سنا تو اس نے خود ہی ریاض غفار کو مشورہ دیا کہ آپ رومیلا کو بلا کر سمجھا دیں کہ اسے ان سب کے سامنے کس طرح رہنا ہے۔ اس کا یہ اجنبیوں والا انداز نانی اماں تو کیا
خود حامد کو بھی مشکوک کر دے گا۔ ان لوگوں کو پر کچھ ظاہر نہیں ہونا چاہیے۔ شگفتہ غفار عالیان کی بات پر بپھر گئیں، مگر خود انہیں بھی پتہ تھا کہ عالیان ٹھیک کہہ رہا ہے، لہٰذا وہ اعتراض نہ کر سکیں اور محض بڑبڑا کر رہ گئیں۔ ریاض غفار عالیان کی یقین دہانی پر فوراً وہاں سے اٹھ گئے تو عالیان بھی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ رومیلا بھی پلٹ گئی، مگر شگفتہ غفار کی آواز نے اس کے قدم جکڑ لیے۔ سنو لڑکی، نانی اماں اور حامد کا بہانہ کر کے عالیان کے سر پر منڈلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے اس کے نام سے مخاطب کرنا ضروری نہیں سمجھا۔ رومیلا پلٹ کر کچھ حیرانی سے انہیں دیکھنے لگی جو ایک ایک لفظ چبا کر بول رہی تھی۔ ہو سکتا ہے عالیان تمہیں اپنے کمرے میں رہنے کے لیے کہے، لیکن اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نانی اماں اور حامد سب جلدی سو جانے والے لوگ ہیں۔ ان کے اپنے اپنے کمروں میں چلے جانے کے بعد تم عالیان کے کمرے میں جاتی ہو یا کسی دوسرے روم میں، اس کی انہیں کانوں کان خبر نہیں ہوگی۔ ہاں، یہ شرط ہے کہ تم اس بات کو ظاہر نہ کرنا چاہو تو۔ رومیلا زخمی نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ اسے تو خیال بھی نہیں آیا تھا عالیان کے کمرے میں جا کر سونے کا۔ اسے خود بھی علم تھا اتنے بڑے گھر میں نانی اماں کو بھلا کیا اندازہ ہوگا کہ کون سے کمرے میں موجود ہے اور اسے کون سے کمرے میں موجود ہونا چاہیے، مگر شگفتہ غفار کے ذہن میں یہ بات گھر کر چکی تھی کہ رومیلا ان کے بیٹے کو پھنسانے کی کوششوں میں سرگرداں ہیں، لہٰذا اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دیں گی۔ رومیلا تعصب بھری نظر سے انہیں دیکھتی رہ گئی، مگر وہ اپنی بات کہہ کر اس کے احساسات محسوس کر لینے کے باوجود گردن اکڑا کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئیں۔ اگلے دن رومیلا تو تیار ہو کر یونیورسٹی چلی گئی۔ ان لوگوں کو دوپہر تک آنا تھا، اسے گھر میں بیٹھنے کی قطعی ضرورت نہیں تھی۔ شگفتہ غفار اپنی بیٹی کے لیے خود اپنے ہاتھوں سے اس کی پسند کے کھانے بنانا چاہتی تھیں، چنانچہ رومیلا کو چھٹی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ویسے بھی اسے اندازہ ہوا تھا کہ اس کی پڑھائی شروع ہونے پر شگفتہ غفار خوش ہیں، شاید اس لیے عالیان نے اتنی آسانی سے اس کے لیے ڈرائیور اور گاڑی تک ارینج کر دی کہ خود چاہتی تھیں کہ رومیلا ہر وقت گھر میں رہنے کے بجائے گھر سے نکل جائے۔ اسے گھر میں اکیلا چھوڑ کر اپنی پارٹیز میں جانا انہیں کچھ بے چین سا لگتا تھا۔ وہ خود 4 ساڑھے 4 بجے تک گھر میں سے باہر رہنے لگی تو انہیں ایک عجیب سا سکون محسوس ہوا۔ تبھی انہوں نے کبھی اس کے آنے جانے پر کوئی طنز کا تیر نہیں چلایا، لہٰذا رومیلا گھر پر رک کر ان کی خوشی غارت نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ صبح سے ملازموں کو ہدایتیں دیتی پھر رہی تھی کہ بریرہ کا کمرہ ٹھیک کر دو، بریرہ کا باتھ روم اچھی طرح دھو دو، بریرہ کو گاجر کا حلوہ پسند ہے، سردارہ گاجریں کدوکش کر کے مجھے دے دو، میں چڑھا دوں، پھر تم بھون دینا۔ ان کے ہر انداز سے بے پایہ خوشی جھلک رہی تھی۔ ان کے چہرے کو دیکھ کر لگ نہیں رہا تھا کہ وہ کبھی سے کسی کو دیکھ بھی سکتی ہیں۔ اس وقت وہ صرف ممتا کے جذبات سے چور ہو رہی تھی۔ رومیلا کی پلکیں بھیگنے لگیں تو وہ وقت سے پہلے یونیورسٹی کے لیے نکل گئی۔ اس پر اسے صحیح معنوں میں بریرہ پر رشک آ رہا تھا۔ وہ قسمت سے نالاں نہیں ہونا چاہتی تھی، لیکن سینے میں بھرتا دھواں بار بار اس کی آنکھیں جلانے لگتا۔ سارا دن یونیورسٹی میں بھی ان دونوں ماں بیٹی کے بارے میں ہی سوچتی رہی۔ یقیناً ادا بریرہ بھی ماں کے گھر آنے کی خوشی میں ایسے ہی بلائے بلائے پھر رہی ہوگی۔ سنبل بخار کی وجہ سے یونیورسٹی نہیں آئی تھی، ورنہ شاید وہی اس کا دھیان ہٹا دیتی۔ اس نے خود کو لیکچرز میں محو کرنا چاہا، مگر کوئی کوشش کامیاب نہیں ہوئی۔ اس نے جان بوجھ کر دیر سے گھر پہنچی کیونکہ اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا شگفتہ غفار کے ساتھ ساتھ بریرہ کی بھی چبھتی ہوئی نظریں برداشت کرنے کا، لیکن آخر کب تک فرار حاصل کر سکتی تھی؟ 5:15 جب وہ گھر میں داخل ہوئی تو سب لان میں کرسیوں پر بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ عالیان اور ریاض غفار دونوں بریرہ کی وجہ سے آج جلدی آ گئے تھے۔ اس نے نزدیک آ کر بغیر کسی جانب دیکھے اپنا بیگ ایک خالی کرسی پر رکھتے ہوئے سلام کر دیا۔ اتنے لوگوں کی بیٹھک میں ویسے بھی اجتماعی سلام کیا جاتا ہے، اور اس نے جان بوجھ کر کیا تھا تاکہ شگفتہ غفار اور بریرہ کے تاثرات نہ دیکھنے پڑیں۔ نانی اماں ریاض غفار اور حامد کے آگے پیچھے اس کے سوال کا جواب دے دیا تو اس کا بھرم رہ گیا۔ جب وہ بیگ کرسی پر رکھ کر پلٹی تو نانی اماں نے اس کی جانب باہیں پھیلا دیں۔ وہ ایک دم شرمندہ ہوتی ان کی جانب بڑھ گئی۔ انہوں نے بڑے واہیانہ انداز میں اسے خود سے لگایا اور اس کا ماتھا چوم کر اس کی خیر خیریت پوچھنے لگیں۔ رومیلا کا موڈ خود بخود خوشگوار ہو گیا۔ طبیعت پر چھایا بوجھل پن قدرے کم ہوا تو وہ کچھ دیر سب کے ساتھ بیٹھی رہی۔ پھر مغرب کے اذان ہونے پر سب ہی وہاں سے اٹھ گئے۔ نانی اماں جلدی کھانا کھا کر سونے کی عادی تھیں، لہٰذا انہیں مغرب کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد کھانا دے دیا گیا تاکہ عشاء کے بعد سو جائیں۔ البتہ حامد، بریرہ
اور شگفتہ غفار بازار کے لیے نکل گئے۔ حامد کو بہنوں کے لیے کچھ چیزیں لینی تھی اور حامد کے پاس بس کل کا دن تھا۔ پرسوں صبح صبح اسے چلے جانا تھا اور یہ بات تو رومیلا کو پہلے سے پتہ تھی کہ شگفتہ غفار اور بریرہ میں سے کوئی بھی اسے چلنے کے لیے ہرگز نہیں کہے گا، لہٰذا ان کے بغیر پوچھے چلے جانے پر اسے کوئی صدمہ نہیں ہوا۔ ریاض غفار اپنے کمرے میں چلے گئے تھے تو اپنی کتابیں لیے لان میں آ بیٹھی۔ اسے پڑھائی پر توجہ دینے کی سخت ضرورت تھی۔ پچھلے کئی ہفتوں سے اس کی بالکل پڑھائی نہیں ہوئی تھی اور پچھلے کئی دنوں سے وہ خاصی محنت بھی کر رہی تھی، لیکن آج تو وہ صرف کتاب کھول کر اس پر نظر جمائے بیٹھی تھی، جبکہ ذہن کہیں اور پرواز کر رہا تھا اور کسی ایک نقطے پر ٹک بھی نہیں رہا تھا۔ اب لامتناہی سوچوں کا سیلاب جو اندر چلا آ رہا تھا، مگر ایک دم کسی نے اس پر بند باندھ دیا۔ رومیلا نے بری طرح چونک کر اپنے سامنے آئی چیز کی طرف دیکھا۔ وہ ایک رول کیا ہوا اخبار تھا۔ اس اخبار کو دیکھتے ہوئے رومیلا کی نظریں خود بخود اخبار کو تھامے ہاتھ اور ہاتھ سے ہوتی عالیان کے چہرے پر جا ٹھہری۔ دکھانا تو تمہیں صبح ہی چاہتا تھا مگر موقع نہیں ملا۔ عالیہ نے خود ہی رول کیا اخبار کھول کر ایک صفحہ اس کے سامنے کر دیا۔ رومیلا الجھن بھری نظروں سے اخبار کی سرخی کو دیکھنے لگی جہاں چند ملزمان کی گرفتاری کی خبر لگی تھی۔ یہ کیا ہے؟ رومیلا نے صرف سرخی پڑھنے کے بعد اخبار ہاتھ میں لیے بغیر بوریت سے بھرے لہجے میں پوچھا۔ یہ گلفام اور مرزا صاحب ہیں، ساتھ میں وہ گلفام بھی جو کینیڈا میں مقیم ہے۔ رومیلا ایک بار بری طرح چونک اٹھی۔ اب کی بار وہ بے اختیار اخبار ہاتھ میں لے کر تصویر پر غور کرنے لگی۔ اس نے مرزا صاحب اور ان کے بیٹے گلفام کو اتنی بار دیکھا ہی نہیں تھا کہ ایک نظر میں پہچان پاتی۔ ہاں البتہ اب غور کرنے پر دونوں شکلیں اسے یاد آ گئیں۔ ان کے ساتھ وہ لوگ اور بھی کھڑے تھے۔ ایک تھوڑا بوڑھا سا آدمی تھا جبکہ ایک نہ صرف نوجوان تھا بلکہ خاصی اچھی شکل و صورت کا مالک تھا۔ یہ وہ گلفام ہے جس سے کینیڈا میں نمل آفس جا کر ملی تھی، اور یہ بڈھا جو تم لوگوں کے سامنے کبھی نہیں آیا ان کے گینگ کا لیڈر ہے۔ کسے لوٹنا ہے، کب لوٹنا ہے، کیسے لوٹنا ہے، یہ سب یہی پلان کرتا ہے۔ عالیہ نے کرسی کھینچ کر اس کے قریب رکھی اور اس پر بیٹھتے ہوئے کہنے لگا، تم لوگ پہلے لوگ نہیں ہو جو ان کے دھوکے کا شکار بنے۔ انہوں نے بہت لڑکیوں کی زندگیاں برباد کی ہیں۔ پاکستان میں مقیم گلفام جس کا اصل نام کامران ہے، شادی کر کے لڑکیوں کو کینیڈا لے جاتا ہے اور وہاں ان دونوں کے پاس چھوڑ کر کچھ دنوں کے لیے روپوش ہو جاتا ہے۔ یہ لوگ اس لڑکی کو کچھ مہینوں حبس بیجا میں رکھ کر اس کے بعد اس سے غلط کام کراتے ہیں، اور جب وہ پوری طرح سے برباد ہو جاتی ہے اور واپس اپنے گھر جانے کے قابل نہیں رہتی کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے اب گھر والے بھی اسے قبول نہیں کریں گے، الٹا گھر والوں کو اس کی وجہ سے بدنامی کا سامنا کرنا پڑے گا، تب یہ دونوں ان لڑکیوں کو آگے بیچ دیتے ہیں۔ یوں سمجھ لو یہ لوگ بہت چھوٹے پیمانے پر کام کرتے ہیں۔ آگے جو گینگ ہیں جنہیں یہ لڑکیاں سپلائی کرتے ہیں، ان تک تو کینیڈا کی حکومت بھی نہیں پہنچ پاتی کیونکہ ان کی جڑیں بہت اندر تک پھیلی ہیں۔ انہیں لڑکیوں کے سر پر بندوق رکھ کر کچھ نہیں کرانا ہوتا، ان کے پاس لڑکی ٹرینڈ ہو کر آتی ہے۔ وہ پس پردہ رہ کر صرف ہدایتیں دیتے ہیں کہ اب کب اور کہاں جانا ہے۔ اس کام کا بتا علاقے کی پولیس کو بھی جاتا ہے تاکہ وہ خاموشی سے انہیں اپنا کام کرنے دیں۔ اللہ نے چاہا تو کبھی نہ کبھی وہ لوگ بھی پکڑے جائیں گے، لیکن فی الحال ان چاروں کے چھوٹنے کی کوئی امید نہیں۔ رومیلا سن بیٹھی عالیان کو سن رہی تھی۔ وہ خبر پڑھنا چاہتی تھی لیکن آنکھوں میں اتنی دھند جمع ہو گئی تھی کہ سارے الفاظ گڑبڑ ہو گئے تھے۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اخبار پر گرفت اتنی مضبوط ہو گئی تھی کہ کناروں سے اخبار بالکل چرمرا ہو گیا تھا۔ اس کے ہونٹ لرز رہے تھے، چہرہ سفید پڑ گیا تھا۔ جو کچھ اس نے سنا تھا وہ معمولی بات نہیں تھی، یہ سب اس کے ساتھ ہو سکتا تھا، ہونے والا تھا، لیکن اس پاک ذات نے جب عرش بنایا تھا تو اس پر لکھ دیا تھا کہ وہ اپنے بندوں پر ہمیشہ رحیم رہے گا، اور یہ صرف اور صرف اس کا رحم تھا کہ وہ اس عذاب سے مبتلا ہونے سے بچ گئی تھی۔ ظاہری اسباب میں بھلے ہی سب نمل نے کیا تھا مگر نمل کو اللہ تعالیٰ نے چنا تھا اس سعادت کے لیے، ورنہ بشر کی کیا بساط کہ وہ ارادہ کرے اور عمل نہ کر سکے۔ اس کے دل میں اگر خیال بھی آتا تو اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے، ورنہ اگر رومیلا کے نصیب میں یہ تباہی لکھی ہوتی تو نمل کینیڈا جا کر اس شخص سے ملنے کا ارادہ بھی نہیں کرتی۔ کیسے بال بچایا تھا اس رحیم و کریم ذات نے اسے، ورنہ آج پتہ نہیں وہ کہاں ہوتی۔ خوف اور احساس سے تشکر سے رومیلا کی حالت عجیب ہو گئی تھی۔ بے فکر رہو، یہ لوگ اب باہر نہیں آئیں گے، اور جو لوگ ان کے پیچھے ہیں وہ بھی یہ نہیں جانتے کہ سب کس نے کیا ہے۔ میں نے خود
خود منظر پر آئے بغیر بہت ہی خفیہ طریقے سے اپنے ذرائع استعمال کیے ہیں تاکہ میرے ذریعے تم اور تمہارے ذریعے نمل تک کوئی تانے بانے بنتا پہنچ نہ سکے۔ عالیہ نے سمجھا وہ خوف زدہ ہو رہی ہے، تبھی سے تسلی دینے لگا۔ وہ اس کی غلط فہمی دور کرنا چاہتی تھی مگر اس قابل ہی نہیں تھی کہ کچھ بول پاتی۔ کچھ کہنے کی کوشش میں وہ ایک دم ہی رو پڑی تو عالیہ نے اس کے ہاتھ سے اخبار لیتے ہوئے غیر ارادی طور پر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ریلیکس یار، تم اب بالکل محفوظ ہو۔ پتہ نہیں عمران نے کیا دیکھ کر شادی طے کی تھی۔ یہ لوگ عام طور پر ایسے گھروں کو ٹارگٹ کرتے ہیں جہاں لڑکیوں کی لائن لگی ہوتی ہے۔ گھر میں باپ بھائی نہیں ہوتے جو ڈھنگ سے معلومات کر سکیں۔ بس باہر کا رشتہ سن کر بیوی ماں جلدی سے جلد لڑکی کو اپنے گھر کا کرنے کے چکر میں اس کے سر سے چادر ہی کھینچ لیتے ہیں۔ یہ باپ بیٹا کچھ عرصے کسی نئی جگہ پر بزنس یا جاب کرنے، تھوڑا پیسہ کمانے کے ساتھ ساتھ تھوڑے تعلقات پیدا کرتے ہیں اور پھر کسی شکار کو ڈھونڈ کر پورا جال بچھاتے ہیں۔ اسی کارروائی کے درمیان ان کی ابرار سے ملاقات ہو گئی اور ان لوگوں نے اندازہ لگا لیا کہ یہ شخص بغیر کسی معلومات کے رشتہ دے دے گا۔ عالیان ہاتھ میں اخبار پکڑے ان لوگوں کی تصویریں دیکھنے لگا جن کے چہرے بالکل صاف ستھرے تھے۔ کوئی خباثت اور کسی قسم کی مکاری ان کے چہروں سے نہیں چھلک رہی تھی، لیکن اندر سے وہ لوگ کتنے سیاہ اور کتنے غلیظ تھے یہ اب بہت لوگ جانتے تھے۔ رومیلا روتے روتے آنسو بھری آنکھیں اٹھا کے اسے دیکھنے لگی۔ کیا ہوا؟ یقین نہیں آ رہا کہ لوگ باہر آ کر تم سے بدلہ نہیں لیں گے؟ عالیہ نے اس کو دیکھنے کے کچھ اور ہی سمجھا۔ اول تو یہ ایسا ممکن نہیں، لیکن خدا نخواستہ ایسا ہوتا بھی ہے تو کیا ہر شخص یہ سوچ کر خاموش ہو جائے گا کہ ان سے بدلہ لے کر ان سے دشمنی ہو جائے گی تو انہیں ان کے انجام تک کون پہنچائے گا؟ کسی کو تو آگے بڑھنا ہوگا نا ان جرائم کے روک تھام کے لیے۔ جو لوگ ان کا نشانہ بن جاتے ہیں وہ انہیں ڈھونڈ نہیں پاتے اور جو بچ جاتے ہیں وہ اپنے آئندہ زندگی کو محفوظ رکھنے کے لیے ان سے الجھنا نہیں چاہتے۔ تو پھر آخر اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ خیر تم بے فکر رہو، میں نے کہا نا تم پر یا نمل پر شک تک نہیں کر سکتا کوئی۔ میں خود نہیں چاہتا کہ یہ لوگ اگر جیل سے نکل آئیں یا ان کے گینگ کا کوئی دوسرا آدمی تم لوگوں کو تکلیف پہنچائے۔ عالیہ بڑے سکون سے رسانیت بھرے لہجے میں اسے سمجھا رہا تھا۔ رومیلا کو یہ فکر تو تھی ہی نہیں کہ لوگ اس سے بدلہ لے سکیں گے یا نہیں۔ وہ تو اللہ تعالیٰ کے حضور تشکرانہ آنسو بہا رہی تھی جس نے کسی طرح اس کے ناموس کی حفاظت کی تھی اور اسے ان شیطان صفت لوگوں سے بچا کر عالیہ جیسے شخص کی پناہ میں دے دیا جس کی اپنی بہن ایک ناکردہ گناہ کی پاداش میں اپنا ذہنی سکون گنوا بیٹھی تھی۔ شاید اسی لیے اس کے دل میں ان عورتوں کے لیے اتنا درد تھا جو ان لوگوں کے ہاتھے چڑھ چکی تھی، اور اسی لیے وہ ان لوگوں کی سلاخوں کے پیچھے کرنے کے لیے اس قدر سرگرم عمل رہا کہ اتنی جلدی اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ رومیلا بے اختیار عقیدت بھری نظروں سے عالیان کو دیکھے گئی جو اس کے جذبات سے بے خبر مزید کہہ رہا تھا۔ اچھا ایک بات کا خیال رکھنا، ان کی گرفتاری کی خبر تو سارے شہر کو ہو چکی ہوگی، لیکن کسی کو یہ مت بتانا کہ یہ سب میں نے کیا ہے، نمل کو چھوڑ کر، کیونکہ وہ کافی سمجھدار ہے۔ لیکن ابرار سے کچھ مت کہنا اور نہ ہی ایسی کسی شخص سے جس کے ذریعے ابرار تک یہ بات پہنچنے کا خطرہ ہو۔ کیوں؟ رومیلا بے ساختہ بولی۔ اس کے خیال میں تو سب سے پہلے ابرار کو ہی بتانا چاہیے تھا کہ اس کا فیصلہ کس قدر غلط تھا۔ اس نے تو اپنی بہن کو کھائی میں دھکیل دیا تھا۔ کیوں؟ کیا کرے گا وہ جان کر؟ عالیہ نے الٹا اسی سے پوچھا۔ آپ نے اتنی محنت، میں نے یہ ساری محنت اسے دکھانے کے لیے نہیں کی، جس مقصد سے کی تھی وہ پورا ہو گیا، یعنی کہ ایسے لوگوں کو معاشرے میں رہنے کا کوئی حق نہیں۔ عالیہ نے رومیلا کی بات کاٹ دی، پھر اسے سمجھاتے ہوئے کہنے لگا، ابرار بالکل بھی سمجھدار انسان نہیں ہے، وہ صرف ایک انا پرست اور ضدی شخص ہے۔ وہ کوئی کام کسی بھلائی کے لیے نہیں کرتا۔ جب اسے پتہ چلا تھا کہ اس کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، اسے اسی وقت ان لوگوں کے خلاف ایکشن لینا تھا، جبکہ وہ سب کرنے کے بجائے انہیں نیچا دکھانے کی کوشش میں جٹ گیا، اور پھر اس کوشش میں اس نے انہی لوگوں کا راستہ اپنا لیا، یعنی ایک لڑکی کا اغوا۔ اور اس کے بدلے میں اس نے مانگا کیا؟ اپنی بہن کی سیفٹی یا اس کا کیریئر؟ نہیں، اسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور وہ کیا کرنا چاہتا تھا، کر چکا۔ ان لوگوں کو پر ثابت کرنا تھا کہ وہ 2 دن میں اپنی بہن کی شادی کر سکتا ہے، سو اس نے کر دی۔ اس لیے میں اسے بتانے سے منع کر رہا ہوں، یہ جاننے کے بعد یہ سب میں نے کیا ہے۔ وہ شرمندہ ہرگز نہیں ہوگا کہ یہ تو بھائی ہونے کی حیثیت سے اسے کرنا چاہیے تھا،
बल्कि वो जेल में गुलफाम से मिलने जाएगा और इसे चिढ़ाएगा कि सब इसने किया है, बिला वजह के डायलॉग बोलकर इतराएगा, और गुलफाम इससे बदला लेने के लिए भड़क उठेगा। वो अगर खुद बाहर नहीं भी आ सका तो भी अपने किसी आदमी के ज़रिए इब्रार को नुकसान पहुंचा सकता है, और वो तो है ही एक कमीना इंसान, गंदा। वो भी इब्रार की तरह इसकी बहन पर ही वार करेगा। रोमिला इसकी बातों के कायल होने के साथ साथ बुरी तरह शर्मिंदा भी हो गई और सफाई देने वाले अंदाज में कहने लगी, इब्रार भाई एक अनापरस्त इंसान ज़रूर हैं, मगर वो कोई मुजरिम पेशा नहीं है। बरीरा को अगवा मैं जानता हूँ। आलिया ने एक बार फिर इसकी बात काट दी। जब मैं गुलफाम के बारे में इतना कुछ पता कर सकता हूँ तो क्या इब्रार की मालूमात नहीं करा सकता? आलिया ने ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए कहा। फिर एकदम संजीदा होते हुए कहने लगा, देखो रोमिला, कुछ लोग मजबूरी में जराइम करते हैं और कुछ लोग फितरतन मुजरिम होते हैं। मुझे मालूम है इसने बरीरा को कोई तकलीफ़ नहीं दी, बल्कि बड़ी इज्जत से रखा, लेकिन इसकी फितरत में सरकशी मौजूद है। अगर इसका काम ठीक तरीके से नहीं हो रहा होगा तो इसे फ़ौरन गलत तरीके से कर लेगा। ऐसे लोग बहुत ख़तरनाक होते हैं और इन्हें मुजरिम ही कहा जाता है। आलियन के गंभीर लहजे पर रोमिला कुछ देर से देखती रही, फिर बहुत ठहर ठहर कर पूछने लगी, तो क्या आप इब्रार भाई से भी बदला लेंगे? रोमिला के सवाल पर आलियन खामोशी से इसे देखने लगा। वो इसका जवाब जानने के लिए जितनी बेचैन थी। आलियन की खामोशी इतनी ही तूल दे रही थी। कितनी देर वो दोनों एक दूसरे को देखते रहे कि अचानक गेट के बाहर गाड़ी रुकने की आवाज़ आई तो इन दोनों की तवज्जो गेट की जानिब हो गई। चौकीदार के गेट खोलने पर 4 व्हील अंदर दाखिल हो गई। शगुफ्ता, गफ्फार, हामिद और बरीरा के साथ शॉपिंग से लौट आई थीं। रोमिला 4 व्हीलर को पोर्च में दाखिल होता देखकर अपनी जगह से फौरन उठ गई। इससे पहले कि शगुफ्ता गफ्फार की नज़र इस पर पड़ती, वो जल्द से जल्द अंदर भाग जाना चाहती थी, मगर वो अपनी जगह से एक कदम ही आगे बढ़ी थी कि झटके से रुक गई। इसका हाथ हाथ आलियान के हाथ में था, जिसे शगुफ्ता गफ्फार के आ जाने पर भी आलियान ने छोड़ा नहीं था। रोमिला शदीद हैरानी से इसे देखने लगी, जो यकटिक इसे ही देख रहा था। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आलियान ने इसका हाथ क्यों पकड़ रखा है, और अगर पकड़ा भी था तो अब शगुफ्ता गफ्फार के आ जाने पर छोड़ क्यों नहीं देता। मगर वो इतनी घबराई हुई थी कि इसे कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। वो आलियान पर से नज़रें हटाकर गाड़ी की तरफ देखने लगी, जो पोर्च से गुजर कर घर के दरवाजे के सामने रुक गई थी। सबसे पहले इसमें से हामिद उतरा था और इसके बाद शॉपर्स से लदी बुंदी बरीरा और फिर शगुफ्ता गफ्फार की बारी थी। रोमिला की घबराहट सवार हो गई थी, मगर आलियान था कि इसकी हालत समझने के बावजूद इसका हाथ नहीं छोड़ रहा था।